सामीन की खिदमत में पोला पंडिता का आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस के इस सोशल मीडिया में आप सभी का इस्तकबाल। पेश है उर्दू न्यूज़ मैगज़ीन। न्यूज़ मैगज़ीन के आगाज़ में आइए सुनते हैं हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। मैं हूं आपके साथ पोला पंडिता और मेरे साथ है शमीम उस्मानी। जहानुमा में आज के मौज़ूआत ये हैं: पाकिस्तान पर FATF की जानिब से मज़ीद सख्त पाबंदियों का इम्कान, चीन का अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार करने का इंतबाह, कोरोना वैक्सीन के मामले में आलमी सेहत तंजीम की हिंदुस्तानी तजवीज़ की तायीद, बरमूज सुपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा, फ्रांस में टीचर का सर कलम करने के मामले में 9 गिरफ्तार, अफ़गानिस्तान में खुदकुश कार बम धमाका, 12 हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी, और जो बाइडन और कमला हैरिस की हिंदू बिरादरी को नवरात्रि की मुबारकबाद। पाकिस्तान की FATF की 6 कलीदी जिम्मेदारियों की तकमील में नाकामी आलमी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली एयानत की निगरानी करने वाली तंजीम FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने का सबब बन सकती है। इसी से मुतालिक रोजनामा हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक FATF के साथ पाकिस्तान की जानिब से अहद में हिंदुस्तान के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल हैं। इलावा अजी पाकिस्तान की सरकारी फहरिस्त से 4000 से ज़्यादा दहशतगर्दों के अचानक लापता होना गालिबन ग्रे फहरिस्त में इसके तसलसल का बायस बनेगा। रोजनामा आगे रकम तराज है कि 21 से 23 अक्टूबर को होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली एयानत की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर किए गए वादों और मय्यारात को पूरा करने में पाकिस्तान के अमली इक़दामात और नेक नीयती का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद अपनी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के तसलसल पर हतमी फैसला करेगी। FATF ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की माली एयानत की मुकम्मल रोकथाम के लिए एक्शन प्लान की कुल 27 जिम्मेदारियां दी थीं, जिनमें से अब तक इसने सिर्फ 21 को ही अंजाम दिया है, लेकिन वो कुछ अहम जिम्मेदारियों में नाकाम रहा है। पाकिस्तान ने जिन जिम्मेदारियों को अंजाम नहीं दिया है उनमें जैश ए मोहम्मद के सरबरा मसूद अजहर, लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद और तंजीम के ऑपरेशनल कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शामिल हैं। इसके अलावा FATF ने इस हकीकत पर सख्त नाराज़गी जाहिर की है कि इसके इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के शेड्यूल 4 के तहत 7600 की असल फहरिस्त से 4000 से ज़्यादा दहशतगर्दों के नाम अचानक गायब हो गए। रोजनामा FATF के एक ओहदेदार के हवाले से मजीद रकम तराज है कि इन हालात में ये तकरीबन यकीनी है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा। इसके अलावा दीगर 4 नामजद ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी पाकिस्तान की सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पाकिस्तान के अहद पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अजहर, सईद और लखवी हिंदुस्तान में मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने के लिए इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हैं, जिनमें 26/11 मुंबई के दहशतगर्दाना हमलों और गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF की बस पर बम धमाके शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने की शक्ल में पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपीय यूनियन से माली मदद हासिल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो पहले ही शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा जारी है, जहां चीन ने बीजिंग में अमेरिकी सफारतखाने समेत मुतअद्दिद सफारती ज़राए की तवस्सुत से अमेरिका को कई बार मुतनब्बे किया है कि अगर चीन के माहिरीन तालीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ख़त्म नहीं की जाती है तो वो चीन में अमेरिकी शहरियों को हिरासत में ले सकता है। रोज़नामा हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में चीन के माहिरीन तालीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कशीदगी में मज़ीद इजाफे का सबब बन गई है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों ने ह्यूस्टन और चेंगदो में एक दूसरे के सिफारती मिशन बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने मुतअद्दिद चीनी साइंसदानों पर जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया, जो अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में चीनी फ़ौज से अपने ताल्लुकात छुपाते हुए रिसर्च कर रहे हैं। रोज़नामा आगे तहरीर करता है कि अमेरिका का इल्ज़ाम है कि चीन की हुकूमत ने इससे कबल भी दीगर मामलों में सिर्फ इंतकामी जज्बे और बग़ैर कानूनी बुनियाद पर मुतअद्दिद अमरीकी, कनाडा और दीगर अफराद को इनकी मुतल्लिका हुकूमतों पर दबाव आने के मकसद से हिरासत में लिया है।
عالمی صحت تنظیم WHO نے عالمی تجارتی تنظیم WTO کو دی گئی ہندوستان اور جنوبی افریقہ کی بین الاقوامی معاہدوں کو سہل بنانے سے متعلق تجویز کی تائید کی ہے، جو کورونا وائرس کی ویکسین دستیاب ہونے کے بعد ویکسین کے حصول میں ایک زبردست چیلنج ہو سکتے ہیں۔ روزنامہ ایشین ایج کی ایک رپورٹ میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم غبریس نے ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ عالمی ادارے صحت ہندوستان اور جنوبی افریقہ کی WTO کو دی گئی کورونا ویکسین علاج اور جانچوں سے متعلق بین الاقوامی اور دانشورانہ املاک کے معاہدوں کو آسان بنانے سے متعلق حالیہ تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے۔ روزنامے کا مزید کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے اپنی اپیل میں کہا ہے کہ کووڈ-19 کے لیے نئی تشخیص، علاج اور ویکسین تیار کیے جانے کی صورت میں سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ ان کو عالمی مانگ کو پورا کرنے کے لیے مناسب مقدار اور سستی قیمت پر فوری طور پر کس طرح مہیا کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف ویکسین بلکہ ٹیسٹ کٹس، ادویات کی خریداری غریب ممالک کے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن ویکسین کی دوڑ تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی نے ویکسین تیار کرنے والوں کے ساتھ لاکھوں خوراکوں کے لیے متعدد سودوں کو حتمی شکل دی ہے۔ ہندوستان کی دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے بحریہ کے دیسی جنگی جہاز INS چنئی سے سپر سونک کروز میزائل برہموس کا کامیاب تجربہ کر کے ایک اور نیا سنگ میل قائم کیا ہے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق دیسی ساخت سے داغے گئے میزائل نے بحیرہ عرب میں اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO، برہموس انٹرپرائز اور ہندوستانی بحریہ کو اس کامیاب تجربے کے لیے مبارکباد دی ہے۔ روزنامہ آگے رقم تراز ہے کہ برہموس کو ہندوستان اور روس نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہندوستان نے متعدد میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ 290 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والا اصل برہموس پہلے ہی لداخ اور اروناچل میں چین کے ساتھ جاری فوجی محاذ آرائی کے دوران تعینات کیا گیا ہے۔ مسلح افواج نے گزشتہ ایک دہائی کے دوران مچ 2.8 کے مقام پر 290 کلومیٹر دوری والے زمین اور جنگی جہاز پر مبنی ورژن برہموس میزائلوں کو شامل کیا ہے، جن کی پرواز کی صلاحیت آواز کی رفتار سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ فرانسیسی پولیس نے جمعے کو پیرس کے نواحی علاقے میں ایک اسلام پسند جنگجو کے ذریعے ایک اسکول ٹیچر کا سر قلم کرنے کے معاملے میں 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تفتیش کار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا پولیس کے ذریعے گولی مار کر ہلاک کیے گئے حملہ آور نے یہ کارروائی تنہا کی تھی یا اس کے ساتھ اس معاملے میں دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ روزنامے نے فرانسیسی میڈیا کے حوالے سے مزید کہا کہ چچین نژاد 18 سالہ حملہ آور کے 4 رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جن میں ایک نابالغ بھی شامل ہے، جبکہ 5 مزید افراد کو رات میں حراست میں لیا گیا۔ روزنامہ انسداد دہشت گردی کے پروسیکیوٹر ژان فرانکوئس کے حوالے سے مزید رقم تراد ہے کہ تاریخ کے اسکول ٹیچر نے اس مہینے کے شروع میں سیوکس کی ایک کلاس میں اپنے شاگردوں کو حضرت محمد کے کارٹون دکھائے تھے۔ صدر ایمانوئل میکرون نے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ مسلم رہنما نے اس قتل کی مذمت کی ہے اور اہم مسلم شخصیات نے اسے فرانسیسی ریاست اور اس کی سیکولرزم کی اقدار پر حملے سے تعبیر کیا ہے۔ جنگ سے متاثرہ افغانستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جہاں اتوار کو افغانستان کے مغربی صوبہ غور میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ روزنامہ ٹریبیون کی ایک رپورٹ میں غور کے ایک اسپتال کے سربراہ محمد عمر لالزاد کے حوالے سے کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ ہنگامی عملے کے ذریعے بم دھماکے سے شدید اور معمولی دونوں طرح کے زخمی درجنوں افراد کا علاج جاری ہے۔ یہ کار بم دھماکہ صوبائی پولیس چیف کے دفتر کے داخلی دروازے کے قریب ہوا۔ روزنامے کا مزید کہنا ہے کہ کسی نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ طالبان کے حملوں میں تیزی کے ساتھ اس گروپ کے نمائندوں اور افغان حکومتی عہدیداروں کی طرف سے قطر میں پہلی بار بالمشافہ بات چیت کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں طالبان کا کئی برسوں سے سیاسی دفتر واقع ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن اور ان کی دوڑ میں شریک ساتھی کملا ہیرس نے ایک بار پھر برائی پر بھلائی کی جیت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے نوراتری تہوار کے موقع پر ہندوؤں کو مبارکباد دی ہے۔ روزنامہ ہندو کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے موجودہ صدر
ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرنے والے 77 سالہ بائیڈن اور امریکی سیاست میں تاریخ رقم کرنے والی کملا ہیرس نے امریکہ اور دنیا بھر کے ہندوؤں کو نوراتری کی نیک خواہشات دی ہیں۔ امریکہ میں مقیم ہند نژاد ہندو شہریوں کا اس مرتبہ صدارتی انتخابات میں اہم کردار سمجھا جا رہا ہے۔ اردو نیوز میگزین کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اب پیش خدمت ہے آج کی بات۔ پڑوسی ملک پاکستان میں اس وقت بظاہر ایک سویلین حکومت قائم ہے، لیکن اس کے قیام سے لے کر اب تک کے عرصے میں وہاں نصف سے زائد مدت تک فوج براہ راست اقتدار پر قابض رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منتخب حکومت کے دوران بھی پاکستانی فوج کا سلامتی اور خارجہ پالیسی میں پورا دخل رہتا ہے، یہاں تک کہ انتخابات کے دوران بھی انتخابی عمل اور سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر پاکستانی فوج گہری نظر رکھتی ہے۔ اس عرصے میں پاکستان میں خاص طور پر 4 فوجی حکمرانوں نے حکمرانی کی، جن میں جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے نام قابل ذکر ہیں۔ جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف تک فوجی حکمرانی کا سبب سویلین حکومت کی نااہلی، بدعنوانی اور ملک کو لاحق خطرات کو ہی بتایا جا رہا ہے۔ موجودہ وقت میں اگرچہ کرکٹر سے سیاستدان بنے عمران خان وزیر اعظم بنے، لیکن انتخابات لڑنے سے لے کر ان کی کامیابی اور پھر وزیر اعظم بننے تک کے سفر میں بھی فوج کا کردار سامنے آتا رہا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی مضبوطی کے ساتھ پروان نہیں چڑھ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف سطحوں پر پاکستان اور وہاں کی افواج کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ حال ہی میں سابقہ اور موجودہ ممبران پارلیمنٹ سمیت مختلف لوگوں نے ایک بار پھر عمران خان کی حکومت کو فوج کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بتایا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ فوج کی وجہ سے نہ تو ملک میں استحکام قائم ہو سکا ہے اور نہ ہی لوگوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پڑوسیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی اہلیت بھی پاکستانی فوج نہیں رکھتی ہے۔ سینیٹ کے سابق ممبر اور پشتون رہنما افراسیاب خٹک امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے حسین حقانی اور امریکہ میں مقیم کالم نویس ڈاکٹر محمد تقی اور دوسرے شرکاء نے ساؤتھ ایشین اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ہیومن رائٹس HAATH کی 5ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ اس گروپ میں سیاستدان، صحافی، بلاگر، سوشل میڈیا کارکن اور سول سوسائٹی کے ممبران شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سے مختلف ممالک میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان سے باہر ہی پاکستانی فوج کی تنقید کی جاتی ہے۔ اس سے قبل افراسیاب خٹک نے پاکستان میں ہی منعقد ایک تقریب میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کا سب سے خطرناک مارشل لا ہے، کیونکہ اس نے آئینی اداروں کو کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ فوجی حکومت سیاسی اداروں کو کنٹرول کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ حکومت قانون سازی، تحفظ دینے اور قاتلوں کا محاسبہ نہ کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان میں بنیادی اور خرابی مارشل لا سے پیدا ہوئی۔ آئین کو رون دیا گیا۔ بدقسمتی سے ہم غیر اعلانیہ مارشل لا میں رہ رہے ہیں۔ پاکستانی فوج بھلے ہی وہاں کے سیاستدانوں اور سویلین حکومت کو بدعنوانی کا ذمہ دار قرار دیتی ہو، لیکن بدعنوانی کے سنگین الزامات خود فوج پر بھی لگتے رہے ہیں۔ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستانی بحریہ پر سوال اٹھائے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بحریہ فاؤنڈیشن جیسے ریاستی اداروں کے تحت چلنے والی کمپنیاں کس قانون کے تحت تعمیراتی اور دوسری کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہیں، اور کیا ان کے مالی معاملات کا آڈٹ ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ پاکستان نیول فارمز اور نیوی سیلنگ کلب کی تعمیر کے خلاف درخواست کی سماعت کر رہے تھے۔ سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے کہ ایسی نیول فاؤنڈیشن جیسی کمپنیوں کو مالی نقصان کی صورت میں عوام کا پیسہ ڈوب جائے گا، اور کیا ایسی صورت میں اس ریاستی ادارے کے سربراہ کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ اب ان واقعات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی داخلی و خارجی مسائل اور وہاں پھیلی بدعنوانی کے لیے پاکستانی فوج کس حد تک ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک پاکستانی اداروں میں فوجی مداخلت جاری رہے گی، اس کے مسائل کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے صرف SAATH 7 جیسی 1-2 تنظیمیں ہی نہیں، وہاں کے تمام سیاستداں اگر ملک میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو انہیں پختہ عزم کرنا ہوگا
اور اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، ورنہ پاکستانی فوج یوں ہی ملک کے لیے مسائل کھڑی کرتی رہے گی۔ آج کی بات آپ نے سنی۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے آئیے اب سنتے ہیں خبر نامہ۔ اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار کی طرف سے بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی بدولت بھارت تعلیم کا ایک عالمی مرکز بن جائے گا۔ وزیر اعظم آج شام بڑے چیلنجوں سے متعلق سالانہ میٹنگ میں ورچوئل طریقے سے کلیدی خطبہ دیں گے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 88.26% ہو گئی ہے۔ امریکہ کی ثالیسی میں ایک سمجھوتے کے بعد اسرائیل بحرین نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں اعلیٰ تعلیم کی اصلاحات اور فروغ کو اجاگر کیا ہے۔ جناب مودی نے میسور یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کے 100 سالہ جلسے سے ورچوئل طریقے پر خطاب کرتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 6 سال میں ان کی سرکار نے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کی بدولت ملک میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں شفافیت اور خود مختاری لائی جا سکی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ حال ہی میں تعلیم سے متعلق نئی قومی پالیسی شروع کی گئی ہے اور اس کے ذریعے باصلاحیت اور ہونہار نوجوانوں کو عالمی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے گا تاکہ وہ مطلوبہ ہنرمندی کے ساتھ روزگار کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 6 سال میں 6 نئے IIT، 16 IIT اور 7 IIM اور 7 ایمس اداروں کو منظوری دی گئی ہے۔ اس طرح نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور زیادہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ان اداروں میں انتظامی اصلاحات اور سماجی شمولیت کی حوصلہ افزائی سے نوجوانوں میں تعلیمی مہارت اور صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ تعلیم میں لڑکیوں کی اور زیادہ شمولیت کے بارے میں میسور کے سابق حکمراں نلواڈی کرشنا راج واڈیار کے قول کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آج اعلیٰ تعلیم کی سطح پر لڑکیوں کی شمولیت 8% سے بڑھ کر 20% ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بڑے چیلنجوں سے متعلق سالانہ میٹنگ GCAM 2020 کی افتتاحی تقریب میں ورچوئل طریقے سے کلیدی خطبہ دیں گے۔ اس ادارے نے پچھلے 15 سال سے صحت اور ترقی کے میدانوں میں چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اختراع سے متعلق بین الاقوامی اشتراک کو فروغ دیا ہے۔ اس میٹنگ میں پالیسی ساز اور سائنس کی سرکردہ شخصیتیں شرکت کریں گی۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی چیئرپرسن بل گیٹس لاہے عمل سے متعلق مکمل خاکہ پیش کریں گے۔ گرینڈ چیلنجز انڈیا، بھارت سرکار کے بایو ٹیکنالوجی محکمے اور بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے درمیان ایک شراکت داری کے طور پر سن 2012 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس میں ویلکم بھی شامل ہوا تھا۔ گرینڈ چیلنجز انڈیا صحت سے لے کر زراعت، تغذیہ، صفائی ستھرائی، ماں اور بچوں کی صحت اور انفیکشن والی بیماریوں سے متعلق ترجیحات کے لیے کام کرتی ہے۔ ملک نے کووڈ-19 کے خلاف مہم میں ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے افراد کی قومی شرح 8% سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ یہ رجحان پچھلے 4 دن سے بلا رکاوٹ جاری ہے۔ متاثرہ افراد کی مجموعی شرح اب 7.94% پر آ گئی ہے اور اس میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ پورے ملک میں سرگرمی کے ساتھ جامع جانچ کے عمل سے اس شرح میں کمی آئی ہے۔ مجموعی ٹیسٹ کی تعداد 9,50,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وسیع تر خطوں میں زیادہ ٹیسٹ کیے جانے سے متاثرہ افراد کا جلد پتہ لگانے، مؤثر نگرانی کے ذریعے مشتبہ مریضوں کی نشاندہی اور گھروں، کووڈ مراکز اور اسپتالوں میں مؤثر علاج میں مدد ملی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ان اقدامات کی بدولت ملک میں شرح اموات بھی کم ہوئی ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد بھی لگاتار کم ہو رہی ہے۔ 1.5 مہینے میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 8 لاکھ سے نیچے آنے کے بعد تیسرے دن بھی یہ رجحان جاری ہے۔ ملک میں سرحد تقریباً 7,72,000 مریض زیر علاج ہیں، جو ملک میں مجموعی طور پر متاثرہ افراد کا محض 10.23% ہے۔ اب تک 66,63,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 66,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے، جبکہ 55,722 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی قومی شرح 88.26% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ سے 579 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ تقریباً 3 مہینے بعد ایسا ہوا ہے کہ کووڈ-19 سے مرنے والوں کی تعداد 600 سے نیچے آ گئی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 8,60,000 کووڈ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس طرح اب تک مجموعی طور پر 9,50,83,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی سرکار اور طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے جامع انداز سے جانچ سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو وسعت دی ہے۔ بھارت کی جانچ کی صلاحیت یومیہ 15 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح سبھی کے لیے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرانے میں سہولت ہو گئی ہے۔
اس سال جنوری میں ملک میں ایک ہی لیب کام کر رہی تھی جو پونے کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی ہے، لیکن اب کووڈ نمونوں کی جانچ کے لیے 1962 لیبس کام کر رہی ہیں، جن میں 1117 سرکاری اور 845 پرائیویٹ لیبس ہیں۔ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اے کے عبد المومن نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش نے ملک کی آزادی کے 50 سال پورے ہونے کی تقریب میں شرکت کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی ہے۔ تقریبات اگلے سال 26 مارچ کو منعقد ہوں گی۔ ڈاکٹر عبد المومن یہ بات اس وقت کہی جب نئے بھارتی ہائی کمشنر وکرم ڈوریسوائی نے ان کے ڈھاکہ میں ملاقات کی۔ ڈاکٹر مومن نے کہا کہ بنگلہ دیش اور بھارت بنگلہ دیش کی آزادی کی 50 سالہ تقریب اگلے سال ایک ساتھ منائیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم مودی ڈھاکہ میں اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے وزرائے اعظم کے درمیان اس سال کے آخر میں ایک ورچوئل میٹنگ بھی ہونے والی ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کی مہم کے تحت کراچی میں ہزاروں اپوزیشن حامیوں نے مظاہرہ کیا۔ سرکار مخالف ریلی کے لیے بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوئے۔ لوگوں کو اپوزیشن پارٹیوں کے پرچم لہراتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔ غیر پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد PDM نے دوسری مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے لاہور کے گوجرانوالہ میں بڑا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ بھارتی بحریہ اور سری لنکا کی بحریہ کی سالانہ 2 طرفہ بحری مشقیں سلینیکس 20 کا 8واں ایڈیشن آج سری لنکا کے شہر ٹرنکومالی کے قریب شروع ہو رہا ہے۔ مشقیں اس مہینے کی 21 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ سری لنکا کی بحریہ کی نمائندگی سوریا اور گجابہو جہاز کریں گے، جبکہ بھارتی بحریہ کی نمائندگی ملک میں ہی تیار کیے گئے آبدوز شکن ہتھیاروں سے لیس چھوٹے جہاز کمورتا اور کلتان کریں گے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی بحریہ کے جدید ہلکے ہیلی کاپٹر اور چیتن ہیلی کاپٹر کو بھارتی بحری جہازوں میں سوار کیا گیا۔ اس کے علاوہ بحری گشت کے ڈرونیئر طیارے بھی مشقوں میں شرکت کریں گے۔ سلینیکس 20 کا مقصد دونوں فوجیوں کے درمیان کارروائیوں کی باہمی صلاحیت میں اضافہ کرنا، باہمی مفاہمت اور بہتر بنانا، کثیر رخی بحری کارروائیوں کے بہترین طور طریقے سے ایک دوسرے کو واقف کرانا ہے۔ اسرائیل بحرین نے راجدھانی منامہ میں امریکہ کی طرف سے کرائے گئے سمجھوتے پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ منامہ میں کل رات منعقدہ ایک تقریب میں دونوں ملکوں کے افسران نے 8 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے۔ ان میں سفارتی، پرامن اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے متعلق ایک اعلامیہ بھی شامل ہے۔ امید ہے کہ اب دونوں ملک اپنے اپنے سفارت خانے بھی قائم کر لیں گے۔ دستخط کیے جانے کے بعد بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے کہا کہ یہ یقیناً ایک تاریخی دورہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات شروع ہو جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات، مصر اور اردن کے بعد مشرق وسطیٰ میں بحرین چوتھا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نام واپس لینے کا آج آخری دن ہے۔ اس مرحلے کے تحت 3 نومبر کو 17 ضلعوں کے 94 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس مرحلے کے لیے 1514 کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کے بعد درست پائے گئے ہیں۔ اس دوران تیسرے اور آخری مرحلے کے کاغذات داخل کرنے کا کل آخری دن ہے۔ ابھی تک 240 امیدواروں نے اپنے پرچے داخل کیے ہیں۔ والمیکی نگر لوک سبھا سیٹ کا ضمنی چناؤ ریاستی اسمبلی الیکشن کے آخری مرحلے کے ساتھ منعقد ہوگا۔ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار کی طرف سے بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی بدولت بھارت تعلیم کا ایک عالمی مرکز بن جائے گا۔ وزیر اعظم آج شام بڑے چیلنجوں سے متعلق سالانہ میٹنگ میں ورچوئل طریقے سے کلیدی خطبہ دیں گے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بہتر ہو کر 88.26% ہو گئی ہے۔ امریکہ کی ثالیسی میں ایک سمجھوتے کے بعد اسرائیل اور بحرین نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔